बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लें जनाब, इमरान खान बिलाशुबा इस सारे निज़ाम पर भारी पड़ चुका है और इमरान खान के मुकाबले में साइबर रजीम को, रवायती सियासी माफिया को, उनके हैंडलर्स को, पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त तो हुई है, लेकिन सबसे बड़े लूजर बनकर सामने आए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने अपनी 50 बरस की सियासत इमरान खान के खौफ में तबाह कर दी, फारिग कर दी। इस वक्त ये बड़ा दावा गर्दिश कर रहा है मुस्लिम लीग नवाज के हलकों के अंदर कि 5 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन शख्सियत को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम पहुंचाया गया था कि अगर आप 5 अगस्त को 5 लाख बंदा इकट्ठा कर लेते हैं, लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ जाते हैं, तो भला फिर कौन आपका रास्ता रोक सकता है। क्या यह पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम था पीछे हटने का? इस मामले का मोहसिन नकवी साहब के बयान और DJESPR साहब की स्टेटमेंट के साथ क्या ताल्लुक है? मुस्लिम लीग नवाज को इस बात का एहसास हो चुका कि इमरान खान की रहाई नवाज शरीफ साहब की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देगी। अगरचे इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी अपनी तारीख की जो उनकी अदम मकबूलियत है, कम तरीन मकबूलियत है, उसकी महराज पर हैं। इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर बेचैनी है, पीपल्स पार्टी के हलकों के अंदर बेचैनी है, और वो लिखारी, वो कालम नगार जो कि पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया के करीब रहे, वो भी यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज इमरान खान के मुकाबले में इस पाकिस्तान की सियासी तारीख के एक ऐसे मकाम पर हैं जहां इमरान खान अकेला 90% अवाम में मकबूल, और दूसरी जानिब तमाम तर सियासी जमातें और उनके हैंडलर्स, जी हाँ, मैं ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, वो 10% भी नहीं। मैं कुछ बैकग्राउंड आपके सामने रखता हूं, डिटेल आपको बताता हूं ताकि आपको इस मामले को समझने में आसानी हो, क्योंकि अगले 12 से 24 घंटों के अंदर यह सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि यह जो लॉन्ग मार्च है 5 अगस्त का, जो कि इमरान खान की कैद के 3 बरस मुकम्मल होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जिसका ऐलान किया गया, माजी के एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और माजी के लॉन्ग मार्च उनसे कैसे डिफरेंट साबित होने जा रहा है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मियां नवाज शरीफ साहब हों, जुल्फकार अली भुट्टो साहब हों, या फिर इमरान खान साहब हों, पाकिस्तान के तीनों साबिक वज़ीर आज़म जो कि पाकिस्तान में 3 बड़े वोट बैंक्स की बुनियाद हैं, तीनों ने जेल काटी, कैद काटी। लेकिन इमरान खान डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने 425 दिन जेल काटी मुसलसल, जुल्फकार अली भुट्टो ने 565 दिन मुसलसल कैद काटी। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के वो पहले वज़ीर आज़म बन गए हैं जिन्होंने 1095 दिन, जिस वक्त मैं वीडियो आपके सामने रख रहा हूं, 1095 दिन मुसलसल इमरान खान को कैद में हो चुके हैं। और 5 अगस्त 2026 को जहां 3 बरस मुकम्मल होंगे इमरान खान की कैद के, वहां 1096 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, जिसमें से मुसलसल जो 9 माह हैं, यानी कि जो 250 से ज़ायद दिन हैं, वो कैद तन्हाई के हैं। अब 5 अगस्त को इमरान खान की कैद के 3 बरस मुकम्मल होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज कर रही है। सोशल मीडिया इस वक्त पैगामात से भरा हुआ है। उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनका पैगाम आ चुका, दीगर क़यादत का पैगाम आ चुका। मौका अगर मिलता है, वक्त बचता है, तो वह मैं पैगामात भी आपको सुनाता हूँ। अलीमा खान साहबा का पैगाम आ चुका, नौरीन खान न्याजी का पैगाम आ चुका, सुहेल खान अफरीदी और दीगर जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है, वो भी अपने तई पैगामात रिकॉर्ड करा चुकी। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े जलसे का ऐलान किया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टारगेट रखा था, ये सुहेल खान अफरीदी साहब के करीबी ज़राए का यह दावा है कि 1 लाख से ज़ायद अवाम को पेशावर के इस जलसे के अंदर इकट्ठा करने की, उनकी शिरकत करवाने का मंसूबा बनाया गया है। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के जो कारकुनान है, पाकिस्तान की आम आवाम है, वो ये पूछ रही है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राब्ता मुहिम अलीमा खान साहबा ने चलाई। बड़ी तादाद में लोगों को उन्होंने मोबिलाइज किया पूरे KPK से। KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो बड़ी आसानी के साथ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। 5 लाख अवाम तो बड़ी आसानी के साथ इस जलसे के अंदर इकट्ठा किया जा सकता है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आबादी अगर शुमार की जाए तो आपको अंदाज़ा है कि पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा, जिसकी आबादी किसी जो है वो अगले 10 वर्षों में सिंध से भी बढ़ जाएगी, कबायली इलाकाजात अंदर शामिल हो गए। दुनिया के
150 ممالک خیبر پختونخوا سے چھوٹے ہیں، یعنی آبادی اتنی ہے خیبر پختونخوا کی کروڑوں میں، اور وہاں سے 5 لاکھ افراد کو اکٹھا کرنا بالکل اس حکومت کے لیے مشکل نہ ہوتا۔ اور پھر جس ٹارگٹ کی جانب مسلم لیگ نواز کے حلقے اشارہ کر رہے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے انتہائی قریبی تعلق رکھنے والے ایک پاورفل وفاقی وزیر سے سہیل خان آفریدی کی ملاقات ہوئی ہے۔ اگر وہ پاورفل وفاقی وزیر اسٹیبلشمنٹ سے قریبی تعلق رکھتا ہے، وہ اگر مسلم لیگ نواز کا حصہ بھی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر اشارہ کس کی جانب ہے؟ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے وہی موصوف جن کے بیان کے بعد یہ سارا شور بھی مچا پاکستان کے اندر، اور پھر میاں نواز شریف صاحب نے ایک اجلاس کی قیادت کی، اور اس کے بعد پھر انصار عباسی صاحب کے ذریعے یہ خبر سامنے آتی ہے کہ نہیں جناب، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹینڈ نہیں لینا، آپ نے ویل لیفٹ کرنا ہے محسن نقوی کے بیان کو۔ اب ذرا دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب کو خوف کس بات کا ہے؟ مسلم لیگ نواز کی صفوں کے اندر بے چینی کے حوالے سے ہے۔ ان کا یہ خیال ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 5 اگست سے پہلے یہ جو بیانات آئے محسن نقوی صاحب کے اس نظام کی ناکامی کے حوالے سے، یہ جو پریس کانفرنس ہوئی DGISPR صاحب کی توثیق کی گئی ان کی سٹیٹمنٹ کے اندر، ان کے بیان کے اندر، کہ پاکستان میں نظام ناکام ہو چکا ہے، نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے، ورنہ بصورت دیگر نوجوانوں کی بات محسن نقوی نے بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ DGISPR نے بھی کی کہ معاملات کس طرف کو چلے جائیں گے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب نوجوان کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بڑی تعداد میں سب کو اس بات کا پتہ ہے، ڈیفینیٹلی انہوں نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ڈالے، آگے چل کر بھی وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ اور جو فگرز بتاتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کہ کیسے 2024 کے الیکشن سے لے کے آج تک لاکھوں کی تعداد میں ووٹرز میں اضافہ ہوا، ڈیفینیٹلی وہ نوجوان ہیں جو 18 سال کی عمر کو پہنچے، اور اس کے بعد پھر اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر شامل ہوئے ووٹرز کے طور پر۔ ڈیفینیٹلی 90% سے زائد نوجوانوں کی اکثریت عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے۔ اچھا، اس مرتبہ 5 اگست سے پہلے یہ جو 2 چیزیں ہوئی ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو علیمہ خان صاحبہ نے خیبر پختونخوا کے اندر عوامی رابطہ مہم، انہوں نے اس کا وہاں پر آغاز کیا، جہاں پر بھی وہ گئیں پورے خیبر پختونخوا میں وارم ویلکم انہیں ملا، بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، ان کی ریلیوں کے اندر شرکت کی، انہوں نے ایک مومنٹم پیدا کیا، بیانات انہوں نے دیے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، تحریک چلانے کے حوالے سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب 5 اگست کو جو تحریک چلنے جا رہی ہے وہ نقطہ آغاز ہوگا عمران خان صاحب کی رہائی کا، تحریک آگے بڑھے گی، اس سے پیچھے نہیں آئے گی۔ دوسرا معاملہ سہیل خان آفریدی صاحب کا تھا، ان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ 5 اگست کو جلسہ جو ہونے جا رہا ہے پشاور میں، اس میں ایک اہم اعلان کریں گے۔ اب جب انہوں نے اہم اعلان کی بات کی تو کان کھٹ کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی، مسلم لیگ نواز کی صفوں کے اندر بھی بے چینی پیدا ہوئی کہ وہ اعلان کیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سہیل خان آفریدی صاحب کے اوپر دباؤ تھا، عمران خان صاحب کی بہنوں نے انہیں کہا تھا کہ آپ لانگ مارچ کا اعلان کریں اس جلسے کے فوراً بعد۔ دونوں آپشن ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں تاریخ اناؤنس کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ وہیں سے اس جلسے کو ہی پیغام دیا جائے کہ چلیں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں۔ کل آج بلکہ اس حوالے سے خبر سوشل میڈیا کی زینت بنی، مختلف حلقوں سے سامنے آئی، کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے قریبی تعلق رکھنے والی اہم ترین شخصیت نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ بڑا جلسہ کر لیں، آپ پرامن احتجاج بھی کر لیں، لیکن لانگ مارچ کا نہ سوچیں، لمبا چوڑا احتجاج نہ کریں، پھر آپ نے بصورت دیگر گلہ نہیں کرنا۔ لیکن یہ ایک پہلو ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، یہ بھی کہا گیا ہے، انہیں یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ دیکھیے حضور، اگر آپ اکٹھا کر لیتے ہیں 5 لاکھ سے زائد لوگ ہیں تو ہم ایک کاغذ کے اوپر کچھ چیزیں لکھ لیتے ہیں، ہم کچھ چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تاریخ کیا بتاتی ہے، جیل سے کیسے رہا کروایا جا سکتا تھا۔ 1 2 3 ہم چیزیں، ایک تو جناب عمران خان صاحب کی رہائی، کہ عمران خان نواز شریف صاحب کی طرح ڈیل کر لیں اور مان جائیں جو انہیں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، لندن سدھار جائیں، کسی اور ملک چلے جائیں جیسے میاں نواز شریف صاحب نے کیا۔ لیکن عمران خان اس ڈیل سے بار بار انکار کر چکے ہیں کہ نہ بنی گالا جاؤں گا، نہ میں جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے کوئی ایسا ریلیف لوں گا، نہ میں لندن جاؤں گا، نہ ہی کسی جگہ نظر بندی اختیار کروں گا، بلکہ یہاں تک عمران خان نے کہا کہ یہ اگر اس شرط کے اوپر مجھے دوبارہ وزیراعظم بھی بناتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا عدلیہ کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، جو کچھ انہوں نے 8 فروری 2024 کو کیا تو مجھے قبول نہیں ہے، یعنی اس حد تک بھی اطلاعات آئیں۔ اچھا، دوسرا کیا معاملہ ہو سکتا تھا؟ خدا نخواستہ
کہ یہ اس حوالے سے کوشش تو کرتے رہے، ماحول بنانے کی بات ہوتی رہی، کبھی عمران خان صاحب کو زہر دینے کے حوالے سے انکنفرم رپورٹس آئیں، کبھی ان کی بیماری کے حوالے سے آئیں، کبھی ان کے اوپر ایسے کیسز بنائے گئے مستقبل کے اندر جو ہے وہ عمر قید یا پھر خدا نخواستہ پھانسی، اس قسم کی چیزیں، جیسا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، لیکن وہ آپشن بھی نہیں۔ تیسرا آپشن کیا تھا کہ عوامی تحریک کے نتیجے میں لوگ اتنی بڑی تعداد میں باہر نکل آئیں، اتنا زیادہ احتجاج ہو جائے، حکومت گر جائے، عمران خان صاحب کو لوگ عوامی رابطہ مہم کے ذریعے زبردستی رہا کرا لیں۔ ابھی تک ہم نے یہ مناظر بھی نہیں دیکھے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ 5 اگست یہ جو تحریک کا نقطہ آغاز ہوگا اس کے بعد اس قسم کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک آپشن اور کیا تھا کہ عدالتیں عمران خان کو رہا کر دیں، لیکن اس میں بھی ڈیفینیٹلی بار بار کوشش کی جاتی رہی عمران خان صاحب کو ڈیل کر لیں، عمران خان صاحب کو NRO لے لیں، عدالتوں کے اندر بار بار کیسز لگائے جاتے رہے۔ اب آئینی عدالت کے اندر جب معاملہ گیا، جب اس جو ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت کا، پھر بھی یہ اطلاعات آئیں کہ عمران خان کو یہ پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں۔ آج کی تازہ ترین اطلاع یہ ہے، یعنی کہ 5 اگست سے پہلے رات کے جو ہمارے پاس اطلاع پہنچی وہ یہ تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی فیملی کی ملاقات اڈیالہ جیل کے اندر آج کرا دی گئی ہے، اور اگلے چند گھنٹوں میں شاید یہ خبر بھی آ جائے کہ اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی گئی ہے، اور بشرا بی بی نے عمران خان صاحب کو ایک پیغام پہنچایا ہے جو کہ بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے بشرا بی بی تک پہنچایا گیا۔ اور بشرا بی بی کی فیملی کو وہ پیغام کہاں سے آیا؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے، اور عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے کہ جناب دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نظام کی ناکامی کا اعلان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کر چکے ہیں۔ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی صفوں کے اندر بے چینی ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت سندھ بچانا چاہتی ہے، اس کو تقسیم نہ ہونے دے کر کراچی بچانا چاہتی ہے، اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ پورے ملک کے اندر ان کی مقبولیت زیرو ہے۔ گلگت بلتستان میں انہیں اسی لیے وہاں پر ان کی حکومت بنوائی گئی کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی جا سکے۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نواز کو اس لیے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل بنائی جا سکے۔ بصورت دیگر پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی، یعنی دونوں اپنے بیس کیمپ کے اندر مکمل طور پر فارغ ہو چکی ہیں۔ عمران خان کا بیس کیمپ خیبر پختونخوا نہ صرف محفوظ ہے بلکہ جو پنجاب اگلا بیس کیمپ بنا وہاں پر بھی ووٹرز میں اضافہ، اس کے ساتھ ساتھ کراچی جو بیس کیمپ بنا وہاں پچھلے الیکشن میں تمام کی تمام نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی۔ سندھ سے جب سونامی ٹکرایا تو پیپلز پارٹی کے بعد کئی حلقوں میں دوسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ لیے۔ بلوچستان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، یعنی 7 اکائیوں میں مقبول سیاستدان واحد صرف اور صرف عمران خان۔ اور اگر عمران خان جیل سے باہر آتا ہے، اس وقت پوری کوشش مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر بلکہ میں یہ کہوں گا مسلم لیگ نواز کی ہے۔ اس حوالے سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ کوئی بھی ایسا راستہ، کوئی بھی ایسی مفاہمت، کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ جو کہ اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان کے درمیان طے پاتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک عمران خان کی رہائی کی طرف جاتا ہے، الیکشن کی طرف بھی اگر نہیں جاتا، رہائی کی طرف ہی چلا جاتا ہے، تو یہ سسٹم دھڑام سے گر جائے گا۔ یہ حکومت جو فارم 47 کی الاسٹک کی شلواریں پہنا کر بنوائی گئی، یہ مکمل طور پر گر جائے گی۔ اسی لیے میاں نواز شریف صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس ہوتا ہے جاتی عمرہ میں، اس سے خبر کیا نکلتی ہے؟ ہنسی آتی ہے میاں صاحب کے اس نقطۂ نظر کے اوپر، ان کی سوچ اور اپروچ کے اوپر کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائیں۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے محسن نقوی کو جواب نہ دیں، رد عمل نہ ظاہر کریں، خاموشی اختیار کریں۔ وجہ کیا ہے؟ میاں صاحب اس خوف کا شکار ہیں۔ میاں صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے آمنے سامنے آتے ہیں، اگر ہم ان کی کسی بات کے اوپر رد عمل دیتے ہیں، تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ابھی تک عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف شعوری طور پر جانتے بوجھتے ہوئے پلانڈ اس قسم کے اقدامات اٹھا رہی ہے، جس کی وجہ سے انہیں سائیڈ لائن کیا گیا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ راستے سے ہٹ جاتی ہے تو پھر مسلم لیگ نواز ہو یا پیپلز پارٹی، خاص طور پر مسلم لیگ نواز پنجاب کے اندر عمران خان صاحب کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتی۔ تو اسی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے میاں صاحب چھپ رہے ہیں، اپنے حمایتی صحافیوں کے ذریعے ٹویٹ کروا رہے ہیں کہ دیکھیے جناب، ہم نے تو جہانگیر کرامت صاحب سے استعفیٰ لے لیا تھا جب انہوں نے بات کی تھی گورننس کے حوالے سے، تو یہاں تو محسن نقوی صاحب نے یہ بات کر دی کہ جناب آپ کی گورننس ناکام ہو گئی ہے۔ اور کیا اس کے بعد محسن نقوی صاحب جائیں گے یا شہباز شریف صاحب جائیں گے؟ کیونکہ اطلاعات تو یہی تھی کہ استعفیٰ شہباز شریف صاحب سے لیا جانا ہے، ان سے بھی پہلے باری مریم نواز صاحبہ کی آ سکتی ہے، لیکن یہ سسٹم گرے گا تو میاں نواز شریف صاحب کی ناکامی سب سے پہلے، کیونکہ یہ تمام سسٹم انہی نے جو تمام تر سسٹم، تمام تر ایگریمنٹ انہوں نے ہی تو کیے۔ لندن پلان کہاں بنا، کس نے بنایا؟ میاں نواز شریف صاحب نے جو کچھ یہ جو سارا معاملہ ہے، اس کے پیچھے میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ یہ جو بھی میاں نواز شریف صاحب نے کمپرومائزز کیے،
جن کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ یہاں پر پہنچی، میاں نواز شریف صاحب کے کیسز معاف کرائے گئے، لندن پلان کے ذریعے عمران خان کو جیل کے اندر ڈالا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب کو اس بات کا پتہ ہے، ایک تو یہی آپشن ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے نیچے لگ رہے ہیں، اور دوسرا آپشن جو کہ جس کی طرف بیرسٹر شہزاد اکبر بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کے اوپر بھی غور کیا گیا کہ کیا کوئی متبادل ہے اس وقت آرمی کے اندر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا، دائیں بائیں گھوڑے دوڑائے گئے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو پیغامات پہنچائے گئے، موجودہ ڈی جی آئی سے رابطے کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تمام آنیوں جانیوں کا مقصد مطلب صرف اور صرف ایک کہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ جناب ایک پیغام پہنچ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے پاس کہ اگر آپ 5 اگست کو 5 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرتے ہیں، تو بھلا کون کیسے آپ کو روک سکتا ہے؟ اور اگر عمران خان صاحب رہا ہوتے ہیں ایسے کسی لانگ مارچ کی صورت، تو نواز شریف کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔